सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आज़ाद कास्ट और मैं हूं नौशीन तारिक। केनाल्स का इशू जनाब हर गुजरते दिन के साथ जो है वो गर्म ही हो रहा है। अब तो सिचुएशन यहाँ तक पहुँच गई है कि वज़रा भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो हैं वो बयानबाजियाँ कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने बड़ी धुआंधार तकरीर की जिसमें उन्होंने कहा जी हम वजारतों पर लानत भेजते हैं। अच्छा, दूसरे लोग जो बाहर बैठे हैं इस इत्तेहाद के, वो इसे कहते हैं कि मामला जो है वो हाथ से निकल चुका है, और ये भी कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने इस इशू पे मुनाफकत की है, यानी दोहरा मयार है उसका। अब उसको अवाम या हुकूमत दोनों में से किसी एक चीज़ को चूज़ करना पड़ेगा। बहरहाल ये पॉइंट स्कोरिंग है, ये पॉपुलर नैरेटिव है, इनसाइट्स क्या हैं, तहफ़्फ़ुज़ात कैसे दूर हो सकते हैं, मामले का हल कैसे निकल सकता है, इस इनसाइट्स पर बात करेंगे आज के पॉडकास्ट में। और इसके लिए मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार हसन अय्यूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान। अल्लाह का एहसान। हाँ जी, ये केनाल्स का मामला हाथों से निकल गया क्या? बहुत अनफॉर्चुनेट है। अनफॉर्चुनेट इस एतबार से है कि इस मामले को पोलिटिसाइज किया जा रहा है। जैसे हमने कालाबाग डैम का मामला सियासत की नज़र कर दिया, और उसमें भी कहा जाता है कि किसी हद तक हिंदुस्तान की इन्वॉल्वमेंट थी। उसने किस तरीके से चिंगारी फैलाई, ये माजी में मुझे उस बात के हवाले से इल्म नहीं है, लेकिन वो केस पोलिटिसाइज हुआ। और मुझे याद है कि 1997 में या इससे पहले वाली बात है, 92 वाली गवर्नमेंट थी नवाज शरीफ साहब की। नवाज शरीफ साहब ने सिर्फ नारा लगाया था कि कालाबाग डैम बनेगा, तो ANP ने हुकूमत छोड़ दी थी, वफाकी हुकूमत का हिस्सा थी, और उन्होंने वजारतें अपनी दे दी थी। तो वो भी इस मामले पर इतने सेंसिटिव थे, कालाबाग डैम के मामले पर। इस वक्त जो सिचुएशन है नहरों का मामला, इस पर पीपल्स पार्टी ने अब उसको हम आवाज़ होना पड़ा, क्योंकि जो सिंध की कौम परस्त जमातें हैं, हाँ, जो उनकी इलाकाई जमातें हैं, वो उन्होंने रीजनल इशू को ये बना दिया गया। और उसके ऊपर अब ना सिर्फ पीपल्स पार्टी को उनके साथ हम आवाज़ होना पड़ा, बल्कि उनसे 2 कदम आगे बढ़ना पड़ा, क्योंकि उन्हीं की वजह से वफाकी हुकूमत कायम है। तो अपना पॉलिटिकल कैपिटल उसको बचाने के लिए अब बिलावल भी बड़ी बड़ी तकरीरें करेंगे। जरदारी साहब ने भी जॉइंट सेशन से जो खिताब किया था उस पर ये बात की थी, करनी पड़ी थी, मजबूरी थी उनकी। तो ये वो चीज़ें हैं। हालांकि जो महफूज शहीद कनाल है, इसमें आपने 12 लाख एकड़ सेरा की ज़मीन को आपने कल्टीवेट करना है, आपने उसको काबिल काश्त बनाना और उससे आपने पैदावार हासिल करनी है। और ये 176 किलोमीटर की नहर है। ये उसी की इसको रिप्लिकेट किया गया है, जो कि इंदिरा गांधी जो कैनाल है इनकी भारत की तर्ज की, उसी तर्ज की ये चीज़ बना रही है। और भारत ने 31 लाख एकड़ ज़मीन सेरा की उसको आबाद किया, और फिर अपने मुल्क का जो ज़राई इनकलाब है वो ले आए। तो हमारा फोकस नहीं था, ज़राअत हमारी बैकबोन है। बिल्कुल, पाकिस्तान की एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन का इन्हिसार ज़राअत के ऊपर है। ज़राअत को इग्नोर करना मुल्क की तरक्की को इग्नोर करने वाली बात है, एक बात। दूसरा, आप ये देख लें कि हमें अभी जो हम बीज इस्तेमाल कर रहे हैं ज़राअत में, हमारा वही कन्वेंशनल तरीका है। हम फी एकड़ से जो पैदावार हासिल करते हैं वो बहुत कम है। अब हमारे साथ जो इंडिया या दीगर मुल्क जो हाइब्रिड बीज इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मॉडर्न फार्मिंग कर रहे हैं, मॉडर्न फार्मिंग करें, तो वो मॉडर्न फार्मिंग, ये ज़मीन आपको उतनी ही जो है ना वो इनकम आमदन दे सकती है जितनी इनकम आपको कोई इंडस्ट्री देती है। वैसे तो एग्रीकल्चर में इतना पैसा नहीं है, लेकिन अगर मॉडर्न फार्मिंग करें तो उससे बेतहाशा पैसे कमा सकते हैं। और इसकी बड़ी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास मौजूद है। एग्जांपल है जहांगीर खान तरीन। आप फॉर्म्स जाकर देखिए उनके। अच्छा, जहांगीर तरीन ने ऑफ कोर्स, आप चेक करें उनके फॉर्म्स, क्या सिस्टम बनाया हुआ उन्होंने। तो जहांगीर तरीन से मॉडर्न फार्मिंग सीखें, आप इंडिया से मॉडर्न फार्मिंग सीखें, आप ये चीजें देखें कि जहां जहां फिर आप तरक्की कर सकते हैं, हाँ, अपनी जमीन को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो आप करें। लेकिन हम लोग इस तरफ नहीं जाते, हम मामले को पोलिटिसाइज कर देते हैं। अब इस मामले में सबसे बड़ी गलतफहमी जब इसको पोलिटिसाइज किया गया ना, पहली तो बात यह है कि इससे एक तो 3 राब्ता नहरें जो कि इस वक्त इफेक्टिव नहीं है, काम नहीं कर रही, उनको बहाल किया जा रहा है। अच्छा, उन 3 राब्ता नहरों
کا یہ محفوظ شہید کنال، یہ سارا جو منصوبہ ہے اسٹیم گرین پاکستان انیشیٹو کا، وہ یہی ہے. سب سے بڑی غلط فہمی کہ جناب اس سے دریائے سندھ کا پانی استعمال ہوگا اور سندھ متاثر ہوگا. ہاں، سندھ کے پانی پہ ڈکیتی، یہ کہہ رہے ہیں نا، سندھ کے پانی کی ڈکیتی ہے. یہ دریائے سندھ کے اوپر بند ہی نہیں رہے منصوبے. یہ منصوبے پر جو مین سورس ہے آف واٹر ہے اٹس فرام دریائے ستلج. اوکے جی، جو مجھے انفارمیشن ہے اس کے مطابق یہ دریائے ستلج کے اوپر ہے. اور دوسرا اس مرتبہ کیونکہ دیکھیں ہمارے ہاں ٹیلی میٹرنگ سسٹم اس طرح ان پلیس نہیں ہے کہ کون سا صوبہ کتنا پانی لے کے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یا کس صوبے میں پانی گیا ہی کم ہے. تو اس مرتبہ یہ ہوا ہے کہ وابڈا جو ہے وہ 27 مقامات کے اوپر یہ ایڈوانس ٹیلی میٹرنگ سسٹم نصب کرنے جا رہا ہے. اچھا، اب اس سے کم از کم جو ہے نا وہ نگرانی ہو سکے گی کہ بھائی سندھ نے کتنا پانی لیا، پنجاب نے کتنا پانی لیا، خیبر پختونخوا میں کتنا پانی ہے، باقی جگہ کتنا پانی ہے، بلوچستان میں کتنا پانی ہے. تو یہ ایک میکنزم جو ہے وہ بننے جا رہا ہے، اور اس پر جو خرچہ آ رہا ہے وہ میرے خیال سے 23.25 ارب روپیہ. اچھا، ہاں 23.4 بلین روپیز آئی بلیو اس کے اوپر جو ہے نا سارا ایکسپینڈیچر آنا ہے. اور اس میں حوالے سے میرے خیال سے کوئی ارسا نہیں اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، ارسا ریسپانسبل اس کا، جی ریسپانسبل ہے. اور وہی اس حوالے سے نہیں، انسٹالیشن جو کرے گی وہ شاید وابڈا کرے گی. اچھا، وہ واٹر اینڈ پاور ڈویژن ہے نا وہ کرے گی. لیکن جو ارسا ہے اس نے این او سی جاری کرنا ہوتا ہے، اور وہ این او سی جاری کر چکے ہیں. تو یہ ہے اس کا سارا سسٹم. تو انشاءاللہ لیٹس سی. ایک تو آپ نے ایڈوانس ٹیلنگ میٹرنگ سسٹم سے آپ کو پتہ لگ جائے گا جی کہ پانی کتنا ہے، کیا فلڈز آ سکتے ہیں، کیا تباہی ہو سکتی ہے، قدرتی نقصانات ہو سکتے ہیں. آپ اپنے واٹر مینجمنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دیکھیں محفوظ شہید کنال میں ایک بڑا حصہ جو آپ کا اس میں جانا ہے وہ تقریباً وہ فلڈ واٹرز ہیں. جو آپ کا سیلاب آتا ہے اور پانی اتنا پانی جو ہے نا وہ دریا میں چلا جاتا ہے، دریا سے سمندر میں گر جاتا ہے، تو اس کو بھی آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ اہم پہلو تھے. آئی بلیو کہ میں نے کہا اس معاملے کو ہم اپنے ویورز تک لے کر آئیں اور یہ لانا ضروری ہے. اور میرے خیال سے جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کبھی نہیں بننے دیں گے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی اس کو روک نہیں سکے گا. جے یو آئی کیوں اس میں کود پڑی ہے کہ ہم احتجاج کریں گے تو تحریک چلائیں گے تو جلد سے کریں گے؟ مولانا کے پاس مصدق ملک گئے تھے، مولانا نے کو اپنی ڈیمانڈز رکھی تھی جس کو انہوں نے تسلیم کیا تھا. اور اس کے بعد مصدق ملک صاحب جو ہیں وہ سم ہاؤ اس کے پر کیا پیش رفت ہوئی ہے، پرائم منسٹر نے بھیجا تھا ان کو مولانا کے پاس. تو انہوں نے کیا رپورٹ بیک کیا، اور کیا مولانا کو کسی نے مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے یا حکومت کی طرف سے کیسا معاملہ ہوا ہے. دیکھیں مولانا ان ٹیکنیکل ایشوز کو نہیں سمجھتے. بالکل، یہ جمعیت علماء اسلام کا چیپٹر نہیں ہے. میں بگ فین آف مولانا فضل الرحمان، میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن جمعیت علماء اسلام کا یہ چیپٹر نہیں بنتا. ان کو ان ٹیکنیکل چیزوں کا نہیں علم. اور میرے خیال مطابق اگر انہوں نے ان کو ڈیمانڈ کی بھی ہے تو ایک دفعہ ٹیکنیکل اسٹڈی ہونے دیں اور اس کے بعد اپنی اسٹیٹمنٹ دیں. اور اگر میرے خیال سے مولانا بہت محب وطن آدمی ہے، ان کو اگر یہ چیز سمجھائی جائے تو وہ ریجڈنس نہیں دکھائیں گے. مولانا از ناٹ اے ریجڈ مین. میں مولانا کو میں نے سمجھا ہوا ہے، مولانا کو میں مطلب آئی انڈرسٹینڈ مولانا صاحب کی جو طبیعت ہے. مولانا اپنے مفاد کو ملکی مفاد پہ چھوڑ دیں گے، ملکی مفاد کو تقویت دیں گے جو ہے اپنے ذاتی مفاد کے اوپر. حالانکہ سیاستدان ایسا نہیں کرتے. تو مولانا فضل الرحمان کا والا کوئی ایشو کوئی بڑا ایشو نہیں ہے، اور یہ کوئی انفارمیشن نہیں ہے. میں مولانا کی جو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے میں اس والے سے بات کر رہا ہوں، اور یہ ایشو کو بڑا ایشو نہیں بنے گا. پیپلز پارٹی کو یا علاقائی جماعتیں جو کہ سندھ کی ہیں، چاہے جی ڈی ہے، ان تمام کو سمجھنا چاہیے، ان کو ملکی مفاد دیکھنا چاہیے اور ان کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. اب ٹیکنیکل اسٹڈی ہو جائے گی نا، ابھی ٹیلی میٹرنگ سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ آپ کے پاس پانی پورا آ رہا ہے یا کم آ رہا ہے. اگر آپ کو اپنے حصے کے مطابق جو معاہدہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے مطابق پانی پورا مل رہا ہے، اور پھر آپ کہیں جی ہم اس کے باوجود آپ کو نہیں بنانے دیں گے، تو پھر ایسا نہیں ہوگا نا. یہ کنالیں بنیں گی. اچھا حسن، ایسا نہیں ہو سکتا کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ ٹیکنیکل ایشو ہے، یہ ملکی مطلب ایک ملکی مفاد کے لیے ہے نا پانی کا ایشو، یہ کسی ذات یا پارٹی یا پولیٹیکل ایشو نہیں ہے، تو اس پہ کوئی آل پارٹی کانفرنس ہونا چاہیے جس پہ تمام اسٹیک ہولڈرز کے یہ تحفظات دور ہو. ایسا کچھ ہوگا فیوچر میں؟ پہلے تو اس چیز کو آل پارٹیز کانفرنس کا مطلب ہے کہ معاملے کو اور سیاسی رنگ دینا. میں تو کہتا ہوں کوئی آل پارٹیز کانفرنس کی ضرورت نہیں ہے، کوئی جماعتوں کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹیکنیکل لوگ بیٹھیں، ٹیکنیکل اسٹڈی سامنے رکھیں اور پھر بات کریں. بڑا سمپل طریقہ نا.
دیکھیں یہ بیٹھ کر اب مجھے کو کہے کہ میں اس کے اوپر کوئی اپنی ایسی سٹیٹمنٹ دے دوں جو کو سند ہو، تو وہ نہیں ہو سکتا نا. جو متعلقہ شعبے کے لوگ ہیں جن کو سادہ الفاظ میں اردو میں فنی کہتے ہیں، وہ فنی لوگ جو ٹیکنیکل، وہ لوگ بیٹھے، متعلقہ لوگ، وہ بیٹھ کے بتا سکتے ہیں نا جی کہ کون غلط ہے کون ٹھیک ہے. تو یہ تو سیاستدان جب بیٹھ کے اس پہ بات کریں گے، جو ہارڈ کور ایشو ایسا ہے جو کہ ٹیکنیکل ہے، جن کو اس معاملے کا پتہ ہے نہیں، وہ بیٹھ کے جناب بڑی بڑی اسٹیٹمنٹ دینا شروع کر دیتے ہیں معذرت کے ساتھ. دیکھیں آپ کو ایشو کا پتہ ہوتا نہیں ہے، آپ صرف اپنے سیاسی پولیٹیکل جو ہے نا وہ مائلیج کے لیے یا اپنے پولیٹیکل کیپٹل کو نظر رکھتے ہوئے آپ جو ہے وہ ایسی اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں جو کہ غلط ہے، جو کہ ملک یہ انڈیا نے کتنے ٹائم بنا چکا ہے جی، کتنی لہریں نکال چکا ہے، کبھی یہ بات سنی آپ نے؟ بالکل نہیں نا. تو ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے نا جی، کیوں ہے، ہم کیوں یہ مسئلے بنا رہے ہیں؟ تو ہمارا تو جو اس ٹائم مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں اتفاق نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سیاسی تفریق بہت زیادہ ہو چکی ہے. ہمارے ہاں سندھی، بلوچی، پنجابی اور یہ والی باتیں سٹارٹ ہو پڑی ہیں، یہ غلط ہیں. ان باتوں کو ختم کریں. سندھی بھی اتنا ہی پاکستانی ہے جتنا پنجابی ہے، اور بلوچستان والا بھی اتنا ہی پاکستانی ہے جتنا پنجابی اور سندھی ہے، اور خیبر پختونخوا والا بھی اتنا ہی پاکستانی ہے جتنا سندھی، بلوچی اور پنجابی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم ایک ہاتھ ہیں، ہم ایک مٹھی ہیں، ہمیں ایک مٹھی رہنا چاہیے. اور ہمارے ہاں تم پنجابی، تم فلاں یہ جو باتیں کر رہے ہیں، یہ ملک کی کوئی خیرخواہی نہیں کر رہے، یہ کوئی خدمت نہیں کر رہے ملک کی معذرت کے ساتھ. وہ اپنے پاؤ گوشت کے لیے دوسرے کا جو ہے نا پورا جانور حلال کر دینے والی بات ہے. تو یہ غلط بات ہے، ایسے مت کریں، یہ بہت انفارچونیٹ ہے. اور آپ نے پاکستان کی ترقی میں اگر حصہ نہیں ڈال سکتے تو پاکستان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے، یہ بات ہے. بالکل ٹھیک. اچھا اب آ جاتے ہیں بلوچستان والے ایشو میں. بلوچستان والے ایشو میں ہم پچھلے دنوں اختر مینگل صاحب دھرنا دیے ہوئے تھے، پھر وہ اٹھ گئے. اچھا وہی تو پتلی گلی سے جیسے آپ نے کہا نکل لیے. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ پہلے کہا تھا بھاگے گا یہ، بہت لوگوں نے مارنگ کو اس طرح کا میں نے پہلے کہا تھا جس دن آیا تھا، میں نے کہا مارنگ کو آزاد کرائے بغیر محترم اختر مینگل صاحب آپ مت بھاگیے گا. اب ڈیولپمنٹ، تو میں نے کہا تھا جوتی چھوڑ کے بھاگے گا. اب ڈیولپمنٹ یہ کہ جلسوں کو شیڈیول دے دیا انہوں نے. 23 اپریل کو خزدار میں، 27 کو گوادر میں، 2 مئی کو کوئٹہ میں، 30 اپریل کو بلوچستان بارکوٹ سے جو ہے خطاب بھی کریں گے. اس کے علاوہ محرم بلوچ کی جو تنظیم ہے وہ بھی ان سے کافی ناراض ہے. تو اس سب کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کچھ ہو پائے گا ان کے جلسے جلوسوں سے بھی؟ نہیں، وہ تو فیس سیونگ کے لیے جلسے کر رہا ہے نا، اور کیا ہے، اپنی سیاست بچانے کے لیے کا لیڈر بن چکا ہے یہ. تو آپ کو پتا ہے یہ 5000 بندے ورڈ سے لے کے نہیں نکل سکا. اس کا خیال تھا 5300 بندہ لے ہے اس ٹوٹل، جو اس کی اپنی تحصیل ہے ورڈ. یہ اس کی حالت ہے، یہ اس بندے کی حالت ہے جس کو یہاں پر نیشنل لیول کا لیڈر بنا کے پیش کیا جاتا ہے. حکومت کو چاہیے، بلوچستان حکومت کو اور وفاقی حکومت کو، بلکہ ایون ریاست کو، یہ ہر کوشش سے بعد جب یہ بیٹھا ہوا تھا اس نے بڑی بڑی عجیب باتیں کی ہیں. اب وہ اٹھ گیا تو اس معاملے کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اس کو چھوڑے مت. اس کو چھوڑ دیا تو ہمیں دیکھنا ہوگا قومی دھارے میں ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں. یہ کسی دھارے میں نہیں ہے. یہ شخص کسی دھارے میں نہیں ہے. یہ انڈائریکٹلی را کے ساتھ انوالوڈ ہے. یہ انڈائریکٹلی را کے ساتھ انوالوڈ ہے. یہ کوئی پاکستان کا محب وطن نہیں ہے. اس کے حوالے سے آپ کو سخت اقدامات اٹھانے ہوں گے. نہیں اٹھائیں گے تو اس کی کاسٹ پے کرنی پڑے گی. یہ پھر فساد کھڑا کرے گا، یہ رنگ بازی کرے گا، کیونکہ سردار تو ہے، یہ بلوچ سردار ہے. دیکھیں دو انفارچونیٹلی چیزیں جو ہے اس وقت چل رہی ہیں، ایک گریٹر بلوچستان کی اور ایک گریٹر امارات اسلامی کی. یہ سازشیں ہیں، ٹھیک ہے. امارات اسلامی والا جو معاملہ ہے وہ تو وہ کہتے ہیں نا جی کہ ہم اس میں یہ افغانستان سے جتنے اسلامی ممالک ہیں، پاکستان سمیت، سعودی عرب سمیت، جو GCC، یہ سارا ہم جو ہے نا ایک ہماری سلطنت ہوگی، اسلامی طاقت بنے گی، خلافت ٹائپ کی چیز. وہ بیسیکلی یہ چیز ہے. اور دوسرا جو یہ گریٹر بلوچستان کی بات کر رہے ہیں تو کہتے ہیں گریٹر بلوچستان جو ہے نا ہمارا اپنا ایک جو ہے نا ملک ہوگا آزاد، اور اس میں وہ انڈیا بھی ہے اس کے پیچھے، اور انڈیا کا جو ڈیڈی ہے وہ بھی اس کے پیچھے ہے، اسرائیل. تو یہ تو بیسیکلی ان کا کانسیپٹ یہ چل رہی ہیں. تو یہ ہی از ون آف دا لنکس. ایک جو میں بتا رہا ہوں کہ ان کے جو سازش کر رہے ہیں پاکستان میں اور بلوچستان کو الگ کرنے کی، وہ 3-4 گروپس ہیں. اس میں ایک پولیٹیکل فیس ہے،
ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ فیس ہے اور ایک جو ہے وہ ملٹنٹ فیس ہے جو براس ہے. براس ہو گیا, یہ BLA کے ساتھ یہ ملا ہوا ہے, اختر مینگل لشکر بلوچستان اس کے بھائی کا ہے. یہ دو, یہ لشکر بلوچستان اور براس ایک چیز ہے, لشکر بلوچستان اور BLA ایک چیز ہے. تو یہی بیسکلی تمام لوگ ہیں, فساد کی جڑ ہیں. اس کا استعفیٰ منظور کریں, قبول کریں. یہ نہیں کر رہے, غلط کر رہے ہیں, اور غلط کر رہے ہیں. کوئی بڑی پکچر نہیں ہے یہ, کوئی بڑی پکچر والی کہتے ہیں ہم اوپر سے دیکھ رہے ہیں, حالات دیکھ رہے ہیں. یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے, ان کے پاس انفارمیشن نہیں ہے. اور یہ جو پولیٹیکل لوگ جو یہ ڈیسیجن نہیں کرنے دے رہے, وہ ملک کے دشمنی کر رہے ہیں. اچھا, چاہے وہ نواز شریف ہیں, چاہے وہ آصف زرداری ہیں, چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہیں. بڑا میں لاؤڈلی کلیئرلی بتا رہا ہوں, اختر مینگل کا استعفیٰ منظور کریں اور اس کو یہ قومی دھارے سے باہر نکالیں, اس کے خلاف کارروائی کریں. یہ بندہ پاکستان کے مخالف ہر وہ کام کر رہا ہے. اس کو نہ یہ اپنے لوگوں کے ساتھ سے مخلص نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے جو یہ کھانا مانا دلوا رہا تھا, یہ بھی وہاں سے کسی ہندو تاجر سے پیسے لے کے کھانا دے رہا تھا دھرنے میں. اپنے روپیہ ایک نہیں لگاتا, یہ اربوں خربوں پتی آدمی ہے, 1 روپیہ نہیں لگاتا. یہ اپنے لوگوں کے ساتھ مخلص نہیں ہے. یہ بندہ جو اس کے لیے گرمی میں نکلے نا, یہ ان کے ساتھ مخلص نہیں ہے. یہ کسی کا سگا نہیں ہے, تو ملک کا سگا ہوگا. تو یہ جناب محترم نواز شریف صاحب, محترم پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب, محترم اسپیکر ایاز صادق صاحب اور جتنے بھی لوگ ہیں, چاہے آصف علی زرداری صاحب, یہ تمام لوگ جو یہ فیصلہ نہیں ہونے دے رہے, آپ لوگ بھی ایکولی اس کے رسپانسبل ہوں گے. جب یہ لوگ سازش اپنی کر رہے ہیں اور اس کو بڑھاوا دیں گے, ان کو طاقت دیں گے اس پہ کیا, اس کے خلاف کارروائی کریں, کریک ڈاؤن کریں, تباہ کریں اس کو. تھینک یو ویری مچ. سو مزید انسائٹس تک لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.